अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और इतवार के रोज हमारे साथ हसन साहब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की कल 36वीं बरसी मनाई गई। सिंध और आज़ाद कश्मीर में छुट्टी का ऐलान किया गया था। तो फिर मतलब उन पे एक आपने कॉलम भी लिखा है, उनके जो है ये इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान तोड़ने का वो सबब बने थे। अच्छा वो आपने वो बांग्लादेश के हवाले पाकिस्तान, देखो ये गलत बात है। मैं भुट्टो साहब को आउटग्रो कर गया, मैं वहाँ उनको रेट नहीं करता जहाँ नॉर्मली उनको रेट किया जाता है एक पॉलिटिशियन के तौर पे। उसकी वजह है, एक बुनियादी बात है, अजीम लीडर वो होता है जो हुकूक के साथ साथ फराइज को भी उसी तरह हाईलाइट करे। भुट्टो साहब ने 50% सच बोला, वो आधे लीडर थे। उन्होंने कभी फराइज की बात ऐसा सच नहीं की। हुकूक पे बड़ा उन्होंने इंजेक्शन लगाया लोगों को। लेकिन जहां तक बांग्लादेश के बनने का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं ये इल्ज़ाम भुट्टो साहब के साथ ज्यादती है। वो इसलिए, मेरा अपना तजर्बा है, जब मैं वाज अ टीनेजर, जब मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ एज एन अंडर ग्रेजुएट, तो हमारे 30-40% क्लास फेलोज बंगाली थे। पहले बड़ा हमारा यकदम प्यार मोहब्बत क्यूरियोसिटी थी कि बंगाली भाई फलाना टमकाना। उसके बाद हमारा उनका रहतल मिजाज, खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना इतना मुख्तलिफ था कि 2 महीने के अंदर अंदर बंगालियों के साथ होते थे हम वेस्ट पाकिस्तानी। ये सच्ची बात है। मैं उस वक्त ज़ाहिर को तसुब तो नहीं था, 16, 16.5, 17 साल की उम्र में कितना का आपके अंदर तसुब। एक बात। दूसरा एक किताब है इनकी कुदरतुल्लाह शहाब की शहाबनामा। उसमें बड़ा खौफनाक वाक़या है कि अमेरिकन ने कोई हस्बे मामूल को खैरात भेजी, इनको सैनिटरी का सामान था, तो किसी कैबिनेट की मीटिंग में बंगाली वज़रा ने कहा कि उसमें हमारा हिस्सा। तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े पेटों वाले और बड़ी बड़ी मूंछों और अचकनों वाले जो वज़रा थे, उन्होंने इतना जलील किया और मजाक उड़ाया उनका कि तुम लोगों को सैनिटरी के सामान का क्या है, तुम तो केलों की गाछ के पीछे, गाछ का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ठीक उसके बाद रिसेंटली मैंने फरजंदे इकबाल, अल्लामा इकबाल के जो बेटे हैं जी, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनकी किताब है अपना गिरेबां चाक। उसमें वे बैक वो वाकयात, इतने अजीबो गरीब वाकयात हैं कि बंगालीज के अंदर ये बात रासिख हो चुकी थी, उनकी रूहों में उतर गई थी कि वेस्ट पाकिस्तान उनको एक्सप्लॉइट करता है। फिर उस जमाने में एक अफसाना था बंगाली का कि एक बंदा आया बंगाली, उसने आके इस्लामाबाद फलता फूलता देखा, वो सिजदे में गिर गया और फिर वो कहता है कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आई। ये तंज थी कि हमारा खून चूस के ये वेस्ट पाकिस्तान पे, ये फैक्टर्स हैं। और हमने कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा। अगर देखो घर बिखर जाते हैं, अगर किसी घर में इंसाफ ना हो, मतलब मैं अपनी फैमिली का सरबराह हूं, मैं अगर किसी बच्चे के साथ किसी तरह का सलूक, किसी के साथ इस तरह अगर मैं तवाजुन बरकरार नहीं रखता तो घर कायम नहीं रहते, मुल्क भी इंसाफ के बगैर नहीं। तो मलबा डाल देना भुट्टो पे, मजीब पे, ये कमजोरी है हमारी, हम बहाने ढूंढते हैं। या खान की जिन आदात की वजह से, जो मैं आपके सामने नहीं मुनासिब समझता, सारी दुनिया जानती है मैं क्या कह रहा हूं, जिस तरह के उनके शोल थे और जिस तरह के उनके शौक थे, उसको ब्लेम करना कि वो बदकर। दुनिया की तारीख के 90% से ज्यादा जनरल्स में ये हरकतें मौजूद थी, अजीम जनरल्स में। जो इल्जामात सच्चे होंगे या खान पे, उनको ब्लेम करना, ओ भाई इसकी असल वजूहात और थी। भुट्टो वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो एक लास्ट, जिसे कहते हैं स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक, या आखिरी कील
ताबूत में लगना, अदरवाइज इसका बैकग्राउंड बांग्लादेश बनने का बिल्कुल कुछ और। अच्छा, कराची की बात करना चाहूंगी। जिमनी इलेक्शंस होने वाले हैं NA 246 में MQM और PTI में काफी कशीदगी पाई जा रही है। देखो भाई कि ये नेचुरल बात है, अगर गवाल मंडी के हल्के में या जो भी ये मियाँ बरादरान के जो बड़े मखसूस लाहौर, वहाँ अगर इस तरह का मैच पड़ जाए तो सूरत हाल ऐसी ही होगी। बहुत बड़े स्टेक्स हैं और ये एक सीट का मसला नहीं है। इट्स नॉट जस्ट वन को नेशनल असम्बली का ये एक सीट नहीं, इसके चूंकि दूर रस असरात होंगे, बहुत ज्यादा गहरे असरात होंगे इस इलेक्शन के नताइज के, इसलिए जाहिर है दोनों तरफ से टेंशन है। अल्लाह करे खैर खैरियत से हो जाएगी। मोहम्मद अली नेकोकारा की नेकी उनके गले पड़ गई है, इस बारे में बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, मोहम्मद अली नेकोकारा की नेकी तो उनके गले ही पड़ गई और इस पर आपने सबसे पहले इस बारे में आवाज भी उठाई थी अपने कॉलम पुलिस सालिम या मजलूम पे। अब उनकी बदतरफी पे PSP अफसरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। लेकिन बात सुने, इस बदकार निजाम में बदकार लोगों के हाथों किसी भी नेकोकार के साथ यही कुछ हो सकता है। ये जाती मुलाजमत समझते हैं। होता क्या है, पुलिस ऑफिसर्स अगर आंखें बंद करके रोबोट्स की तरह बिहेव करें, बाद में उनके ऊपर कत्ल के मुकदमात बनते हैं और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। न करें तो उनके साथ ये कुछ होता है। और ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि जितने पुलिस ऑफिसर्स ने मिलके कोई, हाँ जी, ये 100 PSP अफसरान ने तो ये कहा, यहाँ तक आए कि हम रिजाइन दे देंगे अगर। तो मैं लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनको अपने साथी के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए। ये हैं क्या, ये नीम खानदा किस्म के पॉलिटिशियंस हैं। ये इनको अपनी जाती मुलाजिम समझते हैं। तो नेकोकारा भी मेरा ख्याल है अदालत चले गए हैं या उनको चले जाना चाहिए, उनको डेफिनेटली इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये सीधी सादी धांधली और गुंडागर्दी है। बिल्कुल। वो अपने अवाम पे गोली चला देता, 5, 7, 10 बंदे मिनहाजुल कुरान वाला वो नक्शा वहां पेश कर देता, उसके ऊपर कत्ल के मुकदमे बन जाते, वो अदालतों में धक्के खाता फिरता। उसने जो कुछ किया है, एक बाज़मी पुलिस ऑफिसर को यही करना चाहिए था। सऊदी जन्म तनाज़े में बात करूंगी कि सारी सूरत हाल में ये कहा जा रहा है कि ये सब मुस्लिम उम्मा के खिलाफ साजिश है और हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। ये बात करते हुए आपको खुद थोड़ी सी कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है? ये नहीं, ये हम लोग सदियों से जूते खा रहे हैं और 2 जुमले बोल के हम खुद को बरियुस जमा कर लेते हैं। क्या साजिश हमारे खिलाफ जी? वो तुम्हारे भुस भरा है, गोबर है दिमाग में। साजिश एक ज़हीन आदमी का काम है और ये स्ट्रेटेजी है। अगर देखें, अगर आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको पसंद करता हूं, तो मैं कहूंगा कि शरिया की ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। इफ आई हेट यू, इफ आई डोंट लाइक यू, या अगर आप मेरे राइवल हो, तो मैं उसको स्ट्रेटेजी की बजाय साजिश कह दूंगा। वो भाई तुम कर लो। दुनिया के दूसरा बड़ा मजहब, 1.5 अरब के करीब मुसलमान, कुछ 60 के लगभग इनके मुल्क, तो क्या है, इधर तूड़ी है, भूसा भरा है, तुम कर लो साजिश। कह के साजिश हो गई हमारे खिलाफ और तुम चूचे हो। दूसरी बात, हमें लड़ा दिया गया जी। यानी इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना, बच्चेगाना और अहमकाना स्टेटमेंट मुमकिन ही नहीं। तुम क्या हो, चाबी वाले खिलौने हो तुम्हारी रालें टपक रही हैं, तुम्हारे दिमाग काम नहीं करते। लड़ा दिया गया, भाई हम बैठे हैं ना, वी आर अ टीम, हमें को लड़ा दें। तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए ये बात करते हुए, हमें लड़ा दिया गया। वो हम क्या हैं, खोपड़ियां काम नहीं करती। तो ये सवाए बहानेबाजी के कुछ नहीं। पता होने के बावजूद को बिल्कुल अपनी कमजोरियों, अपनी खामियों, अपनी कजियों को एनालाइज करना चाहिए
اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ آدمی جو اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتا وہ کبھی فتح یاب نہیں ہوتا، چونکہ وہ خود کو دھوکے میں رکھتا ہے. شہاب الدین غوری، ون آف دا گریٹسٹ جنرلز، وہ ترائن کی جنگ پرتھوی راج خود ایک لیونگ لیجنڈ تھا. اس کی شجاعت کے افسانے تھے، کہانیاں تھیں، گیت تھے. ترائن کی جنگ شہاب الدین غوری ہار گیا. اس نے خود کو سزا دی. اس نے وہ خون آلود کپڑے سال بھر تبدیل نہیں کیے جس میں اس نے شکست کھائی تھی. وہ بستر پہ نہیں سویا، پتھریلے فرش پہ سوتا رہا، اینڈ سو آن سو فورتھ. اس نے ہر حلال چیز بھی اپنے اوپر حرام قرار دے لی اور کہا کہ یہ میری سزا ہے چونکہ میں نے مکمل تیاری نہیں کی تھی. اگلے سال ترائن کے میدان میں پھر لڑائی ہوئی جس میں شہاب الدین غوری فتح. ہمارا پرابلم ہے، ہم صدیوں سے پٹ رہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں اور مان نہیں رہے. خود کو بری ذمہ کر کے سازش کر دی. کوئی مٹھی بھر گورا اپنے ملک سے سینکڑوں گنا بڑے برے صغیر پہ قابض ہو گیا اور آپ یہ کہہ کے فارغ ہو گئے کہ ہمارے خلاف سازش ہو گئی. کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی وقار، کوئی باعزت آدمی اس طرح کی بات نہیں کرتا. بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، صدیوں عروج دیکھا، اب صدیوں سے ہم زوال کا شکار ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ ساری دنیا آج بھی آپ کے سامنے پڑی ہے. وجوہات کیا ہیں آپ کو نہیں پتا؟ لڑا دیا، ہمارے خلاف سازش ہو گئی، یہ بالکل بوگس باتیں. سب قصور ہمارا ہے، ہم آؤٹ منور ہوئے. بنی نوع انسان کی جو تازہ ترین تاریخ ہے پچھلی چند صدیوں کی، مسلمانوں کی کوئی ایک کنٹریبیوشن بتاؤ مجھے. نہ پڑھائی ہے، نہ لکھائی ہے. آپ کے ہر ملک میں آمریت ہے، بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، اور جہاں نام نہاد جمہوریت ہے اس کے اندر بھی گند ہے، وہ بھی جینون نہیں ہے. یعنی آپ کے 60 کے قریب ملک ہے ہی کچھ نہیں. جی مخصوص خاندان ہیں، وہ گردنوں پہ سوار ہیں. علم نام کی چیز کوئی نہیں، نہ کوئی بڑا دماغ پیدا کیا، نہ کوئی عالیشان آدمی پیدا کیا، نہ کوئی سائنس میں کچھ کیا کنٹریبیوٹ، نہ ٹیکنالوجی میں کچھ کیا. اب یعنی پھدکتے کس بات میں؟ ایٹم بام بنا لیا، وہ تم نے بنایا. وہ یہ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں استعمال ہو چکا تھا، تم نے اس کی ایک نقل تیار کر لی بس. سو اپنے آپ کو، اپنی غلطیوں کو، اپنی کمزوریوں کو اگر آپ مانو گے نہیں، اگر میں اپنی بیماری مان ہی نہیں رہا تو میں علاج ظاہر ہے اس کا نہیں کراؤں گا اور مزید بیمار ہوتا چلا جاؤں گا. سو اس لیے یہ فضول بات ہے. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. میرے مطابق میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن صاحب، اعتزاز احسن نے افتخار چودھری کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی ہے. اچھا، یہ اس پہ اس سے زیادہ تبصرہ تو میں نہیں کر سکتا کہ یہ تاریخ کا کتنا سنگین مذاق ہے کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف سابق جو صدر، ان کی اور چودھری اعتزاز احسن کی سابق چیف جسٹس کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ بالکل ایک ہو گئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اس ملک کے اصل حالات ہیں کیا. مہرحال اس سے زیادہ تبصرہ مناسب بھی نہیں ہے. اچھا، نواز شریف اور چودھری نثار کی کافی عرصے سے ناراضگی چل رہی ہے، پچھلے 1.5 مہینہ ہو گیا. مجھے ایک بات، آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ مطلب یہ لڑے ہوئے ٹکرو ٹکری بھی ہو جائیں، میرے آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فی کس آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا؟ بتاؤ. شرح خواندگی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ یہ لڑے مریں آپس میں جو مرضی کریں، اس سے جو زچگی کے دوران جو بات ہوتی ہیں بچوں کی، یا ان پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی لا اینڈ آرڈر اس ملک کا بہتر ہو جائے گا؟ یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے، گھاس کی بربادی ہے. ہاتھی لاڈ پیار کریں تب بھی گھاس نے برباد ہونا ہے. یہ لڑتے مرتے رہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ اٹس نان ایشو. ڈی سی او لاہور کیپٹن عثمان کا پچھلے دنوں میں حکم جاری ہوا ہے کہ شادی کی تقریبات میں وقت کی پابندی نہ کرنے پر دولہا کو گرفتار کر لیا. دولہا کو جوتے مارنے چاہیے. یہ ہم دیکھو، ہمیں اپنی پرفارمنس پہ بھی غور کرنا چاہیے.
سو کالڈ جو اس ملک کی اشرافیہ ہیں، جو رولرز ہیں اس ملک کے، ان پہ ہم بڑے کیڑے نکالتے ہیں، لیکن ہماری بطور عوام ہماری اپنی پرفارمنس، ہماری اپنی اوقات کیا ہے؟ ایک خوبصورت بات، یہ پنجاب گورنمنٹ کا بہت اعلیٰ فیصلہ تھا کہ اتنے سے اتنے بجے تک کرو، مرو اور فارغ ہو۔ آدھی آدھی رات تک عورتیں پریشان، بچے پریشان، بوڑھے، کسی کا شوگر لیول نیچے جا رہا ہے، کھانا رات کے 2 بجے تک۔ یہ عجیب کا لوگ ہیں، اتنا کیا پرابلم ہے؟ وقت کی پابندی، ہمارا جو دین ہے ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا۔ یہ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے، پابندی اوقات۔ نماز جو چند چیزیں سکھاتی ہے ان میں سے پابندی اوقات بہت اہم آئٹم ہے۔ تو وہ اگر آپ نے نہیں کرنا، ایک بدتمیزی، دولے کو اندر ہی نہ کریں، اس کو چھتر بھی ماریں۔ یہ ڈی سی او اگر یہ کام کریں تو وہ بہت قابل تحسین ہوگا۔ سر فیڈ بیک ایڈ کرنا چاہوں گی، بہت زیادہ ہمیں فیڈ بیک موصول ہوتا ہے ہمارے پروگرام کے بارے میں بھی، آپ کے کالمز پہ بھی۔ رانا محمد تصور ملک کاغان سے، جعفر حسین چشتی بھاول نگر سے، شفق شاہین کینیڈا سے، سکھدیو سنگھ انہوں نے انڈیا سے ہمیں لکھا ہے، صدیق کورے انہوں نے استنبول سے لکھا ہے، شکیل احمد یو ایس سے، ان سب نے ہمیں میلز بھیجی ہیں، لیکن میں کچھ کی میلز ایڈ کرنا چاہوں گی۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں کیبل پر جو فضول اشتہارات چلتے ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ حسن صاحب، جو کسی نے اس پہ کامنٹ کیا ہے کہ براڈ مائنڈڈ حسن نثار فرسٹ ٹائم بیڈلی کرٹیسائزنگ ولگیرٹی ان پاکستانی میڈیا۔ اچھا نہیں، ایک منٹ آپ رک جائیں، پہلی بات تو یہ دکھائیں مجھے ذرا۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فرسٹ ٹائم نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ، اس وقت یہ کیبل کا اتنا رواج نہیں تھا، سنڈے میگزین جو ہمارے ہوتے ہیں اس کے اندر غلیظ ترین اشتہارات کی بھرمار ہوتی ہے، ہم بڑے چیمپئنز بنتے ہیں اخلاقیات کے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو لکھا ہے نا کہ فرسٹ ٹائم بیڈلی کرٹیسائزنگ ولگیرٹی، نو، یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ ماتم میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اب چینل پہ یا یہ کیا کیبل پہ یہ گند، اور اس میں آپسینٹی سے زیادہ میرا ٹارگٹ کچھ اور ہے۔ آپسینٹی میں تو بدقسمتی سے دیکھیں ہم دعوے کتنے کرتے ہیں، باتیں کتنی کرتے ہیں۔ پورنو سائٹس کی سرچنگ میں پاکستان نمبر 1 ہے۔ ہاؤ کین یو اسٹاپ اٹ؟ میرا پرابلم اور ہے کہ یہ جو کویکس بیٹھے ہیں، جعلی حکیم بیٹھے ہیں، یہ جو فراڈیے بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کی صحتوں اور زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایسا عجیب و غریب اشتہار ہے، وہ نوجوان ٹیمپٹ ہو کے، وہ بچیاں چلی جاتی ہیں فلان، وہ ایک بیماری کا علاج کرانے جاتی ہیں یا جاتے ہیں لوگ، اور 10 بیماریاں وہاں سے لے کے آتے ہیں۔ ان کو کوئی بند کرنے والا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اس کا ایک پہلو وہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ فحاشی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، اور براڈ مائنڈڈ حسن نثار ہو بھائی، براڈ مائنڈڈ آدمی ہونا یہ کتنا ہے؟ اس کو بدصورتی لگے گی، یہ بدصورتی ہے معاشرے کی کہ کویکس کھلے پھر رہے ہیں، لوگوں کی صحتوں اور زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہر آدمی جو سوچتا ہے اور اس کو معاشرے کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے یا اس کی کوئی کمٹمنٹ ہے، وہ کوڑے گا، میں بھی کوڑ رہا ہوں۔ اچھا، اور بھی بہت سی میلز تھیں جو میں شامل کرنا چاہ رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں پروگرام وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی لکھنا نہ بھولیے mm@geo.tv پر۔ یہاں پہ میں لوں گی اجازت، اللہ حافظ۔ یہی کچھ ہو سکتا ہے، یہ ذاتی ملازم سمجھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، پولیس آفیسرز اگر آنکھیں بند کر کے روبوٹس کی طرح بہیو کریں، بعد میں ان کے اوپر قتل کے مقدمات بنتے ہیں اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، نہ کریں تو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ جتنے پولیس آفیسرز نے مل کے کوئی، ہاں جی، یہ 100 PSP افسران نے تو یہ کہا، یہاں تک آئے کہ ہم ریزائن دے دیں گے اگر، تو میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کو اپنے ساتھی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو سبق سکھانا چاہیے۔ یہ ہیں کیا، یہ نیم خواندہ قسم کے پولیٹیشنز ہیں، یہ ان کو ذاتی ملازم سمجھتے ہیں۔ تو نیکوکارہ بھی میرا خیال ہے عدالت چلے گئے ہیں یا ان کو چلے جانا چاہیے، ان کو ڈیفینیٹلی انصاف ملے گا، چونکہ یہ سیدھی سادھی دھاندلی اور غنڈہ گردی ہے۔ بالکل، وہ اپنے عوام پہ گولی چلا دیتا، 5 7 10 بندے منہاج القرآن والا وہ نقشہ وہاں پیش کر دیتا، اس کے اوپر قتل کے مقدمے بن جاتے، وہ عدالتوں میں دھکے کھاتا پھرتا،
اس نے جو کچھ کیا ہے ایک باضمی پولیس آفیسر کو یہی کرنا چاہیے تھا. سعودی جنم تنازع میں بات کروں گی کہ ساری صورتحال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب مسلم امہ کے خلاف سازش ہے اور ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے. یہ بات کرتے ہوئے آپ کو خود تھوڑی سی کچھ شرمندگی محسوس ہوتی ہے؟ یہ نہیں، یہ ہم لوگ صدیوں سے جوتے کھا رہے ہیں اور دو جملے بول کے ہم خود کو بری ذمہ کر لیتے ہیں. کیا سازش ہمارے خلاف؟ جی وہ تمہارے بھس بھرا ہے، گوبر ہے دماغ میں. سازش ایک ذہین آدمی کا کام ہے اور یہ اسٹریٹجی ہے. اگر دیکھیں، اگر آپ میرے دوست ہو، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، تو میں کہوں گا کہ شریعہ کی یہ بہت اچھی اسٹریٹجی تھی. If I hate you, if I don't like you، یا اگر آپ میرے رائیول، یہ کمزوری ہے ہماری، ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں. یا خان کی جن عادات کی وجہ سے، جو میں آپ کے سامنے نہیں مناسب سمجھتا، ساری دنیا جانتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، جس طرح کے ان کے شغل تھے اور جس طرح کے ان کے شوق تھے، اس کو بلیم کرنا کہ وہ دنیا کی تاریخ کے 90% سے زیادہ جنرلز میں یہ حرکتیں موجود تھیں. عظیم جنرلز میں جو الزامات سچے ہوں گے یا خان پہ، ان کو بلیم کرنا، او بھائی اس کی اصل وجوہات اور تھیں. بھٹو واز ناٹ ریسپانسبل. وہ ایک لاسٹ جسے کہتے ہیں straw on a camel's back، یا آخری کیل تابوت میں لگنا. ادروائز اس کا بیک گراؤنڈ بنگلہ دیش بننے کا بالکل کچھ اور. اچھا، کراچی کی بات کرنا چاہوں گی. ضمنی الیکشنز ہونے والے ہیں NA 246 میں. MQM اور PTI میں کافی کشیدگی پائی جا رہی ہے. دیکھو بھائی کہ یہ نیچرل بات ہے، اگر گوال منڈی کے حلقے میں یا جو بھی یہ میاں برادران کے جو بڑے مخصوص لاہور، وہاں اگر اس طرح کا میچ پڑ جائے تو صورتحال ایسی ہی ہوگی. بہت بڑے سٹیکس ہیں اور یہ ایک سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے. It's not just one کو نیشنل اسمبلی کا جی ہے، یہ ایک سیٹ نہیں. اس کے چونکہ دور رس اثرات ہوں گے، بہت زیادہ گہرے اثرات ہوں گے اس الیکشن کے نتائج کے. اس لیے ظاہر ہے دونوں طرف سے ٹینشن ہے. اللہ کرے خیر خیریت سے ہو جائے گی. محمد علی نیکوکارا کی نیکی ان کے گلے پڑ گئی ہے، اس بارے میں بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب، محمد علی نیکوکارا کی نیکی تو ان کے گلے ہی پڑ گئی اور اس پر آپ نے سب سے پہلے اس بارے میں آواز بھی اٹھائی تھی اپنے کالم پولیس ظالم یا مظلوم پہ. اب ان کی برطرفی پہ PSP افسران کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے. لیکن بات سنیں، اس بدکار نظام میں بدکار لوگوں کے ہاتھوں کسی بھی نیکوکار کے ساتھ، بنگالیوں کے ساتھ ہوتے تھے، ہم ویسٹ پاکستانی، یہ سچی بات ہے. میں اس وقت ظاہر کو تعصب تو نہیں تھا، 16 ساڑھے 16 17 سال کی عمر میں کتنا کا آپ کے اندر تعصب ہے. ایک بات. دوسرا ایک کتاب ہے ان کی قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ. اس میں بڑا خوفناک واقعہ ہے کہ امریکنز نے کوئی حسب معمول کو خیرات بھیجی. ان کو سینیٹری کا سامان تھا، تو کسی کیبنٹ کی میٹنگ میں بنگالی وزراء نے کہا کہ اس میں ہمارا حصہ. تو پاکستان کے جو بڑے بڑے پیٹوں والے اور بڑی بڑی مونچھوں اور اچکنوں والے جو وزراء تھے، انہوں نے اتنا ذلیل کیا اور مذاق اڑایا ان کا کہ تم لوگوں کو سینیٹری کے سامان کا کیا ہے، تم تو کیلوں کی گاچھ کے پیچھے، گاچھ کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ریسنٹلی میں نے فرزند اقبال، علامہ اقبال کے جو بیٹے ہیں، جی، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، ان کی کتاب ہے اپنا گریباں چاک. اس میں وے بیک وہ واقعات، اتنے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ بنگالیز کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی تھی، ان کی روحوں میں اتر گئی تھی کہ ویسٹ پاکستان ان کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. پھر اس زمانے میں ایک افسانہ تھا بنگالی کا کہ ایک بندہ آیا بنگالی، اس نے آ کے اسلام آباد پھلتا پھولتا دیکھا، وہ سجدے میں گر گیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام آباد کی
سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آئی. یہ طنز تھی کہ ہمارا خون چوس کے یہ ویسٹ پاکستان میں. یہ فیکٹرز ہیں. اور ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھا. اگر دیکھو گھر بکھر جاتے ہیں اگر کسی گھر میں انصاف نہ ہو. میں اپنی فیملی کا سربراہ ہوں. میں اگر کسی بچے کے ساتھ کسی طرح کا سلوک کسی کے ساتھ اس طرح اگر میں توازن برقرار نہیں رکھتا تو گھر قائم نہیں رہتے. ملک بھی انصاف کے بغیر نہیں. تو ملبہ ڈال دینا بھٹو پہ مجیب پہ یہ لو تو میں اس کو اسٹریٹجی کی بجائے سازش کہہ دوں گا. وہ بھائی تم کر لو. دنیا کے دوسرا بڑا مذہب 1.5 ارب کے قریب مسلمان کچھ 60 کے لگ بھگ ان کے ملک. تو کیا ہے ادھر توڑی ہے بھوسا بھرا ہے. تم کر لو سازش. کہہ کہ سازش ہو گئی ہمارے خلاف اور تم چوچے ہو. دوسری بات ہمیں لڑا دیا گیا. یعنی اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ بچگانہ اور احمقانہ سٹیٹمنٹ ممکن ہی نہیں. تم کیا ہو؟ چابی والے کھلونے ہیں تم. تمہاری رالیں ٹپک رہی ہیں. تمہارے دماغ کام نہیں کرتے. لڑا دیا گیا. بھئی ہم بیٹھے ہیں نا وی آر اے ٹیم. ہمیں کو لڑا دیں تو ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے ہمیں لڑا دیا گیا. وہ ہم کیا ہیں؟ کھوپڑیاں کام نہیں کرتی. تو یہ سوائے بہانے بازی کے کچھ نہیں. پتہ ہونے کے شکست کو باوجود بالکل اپنی کمزوریوں اپنی خامیوں اپنی کجیوں کو اینالائز کرنا چاہیے. اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ آدمی جو اپنی شکست کو تسلیم نہیں کرتا وہ کبھی فتح یاب نہیں ہوتا چونکہ وہ خود کو دھوکے میں رکھتا ہے. شہاب الدین غوری ون آف دا گریٹسٹ جنرلز. وہ ترائن کی جنگ پرتھوی راج خود ایک لیونگ لیجنڈ تھا. اس کی شجاعت کے افسانے تھے کہانیاں تھیں گیت تھے. ترائن کی جنگ شہاب الدین غوری ہار گیا. اس نے خود کو سزا دی. اس نے وہ خون آلود کپڑے سال بھر تبدیل نہیں کیے جس میں اس نے شکست کھائی تھی. وہ بستر پہ نہیں سویا پتھریلے فرش پہ سوتا رہا اینڈ سو آن سو فورتھ. اس نے ہر حلال چیز بھی اپنے اوپر حرام قرار دے لی اور کہا کہ یہ میری سزا ہے چونکہ میں نے مکمل تیاری نہیں کی تھی. اگلے سال ترائن کے میدان میں پھر لڑائی ہوئی جس میں شہاب الدین غوری فتح. ہمارا پرابلم ہے ہم صدیوں سے پٹ رہے ہیں جوتے کھا رہے ہیں اور مان نہیں رہے. خود کو بری ذمہ کر کے سازش کر دی. کوئی مٹھی بھر گورا اپنے ملک سے السلام علیکم. منفرد تجزیوں کے پروگرام میرے مطابق میں خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی اور اتوار کے روز ہمارے ساتھ حسن صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کل 36ویں برسی منائی گئی. سندھ اور آزاد کشمیر میں چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا. مطلب ان پہ ایک آپ نے کالم بھی لکھا ہے. ان کا جو ہے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان توڑنے کا وہ سبب بنے تھے. اچھا وہ آپ نے وہ بنگلہ دیش کے حوالے پاکستان. دیکھو یہ غلط بات ہے. میں بھٹو صاحب کو آؤٹ گرو کر گیا. میں ان کو میں وہاں ان کو ریٹ نہیں کرتا جہاں نارملی ان کو ریٹ کیا جاتا ہے ایک پولیٹیشین کے طور پہ. اس کی وجہ ہے ایک بنیادی بات ہے. عظیم لیڈر وہ ہوتا ہے جو حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کو بھی اسی طرح ہائی لائٹ کرے. بھٹو صاحب نے 50% سچ بولا. وہ آدھے لیڈر تھے. انہوں نے کبھی فرائض کی بات سچ نہیں کی. حقوق پہ بڑا انہوں نے انجیکشن لگایا لوگوں کو. لیکن جہاں تک بنگلہ دیش کے بننے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ الزام بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہے. وہ اس لیے میرا اپنا تجربہ ہے. جب میں واز اے ٹین ایجر جب میں یونیورسٹی میں آیا ایز این انڈر گریجویٹ تو ہمارے 30-40% کلاس فیلوز بنگالی تھے.
पहले बड़ा हमारा यकदम प्यार मोहब्बत क्यूरियोसिटी थी कि बंगाली भाई फलाना आइटम खाना। उसके बाद हमारा उनका रहतल मिजाज, खाना पीना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना इतना मुख्तलिफ था कि 2 महीने के अंदर अंदर